बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शाज़ेब खान कसूरिया। और आप लोगों की खिदमत में मैं हाज़िर हूँ शाज़ेब खान कसूरिया। क़यामत की निशानियाँ एपिसोड 20 लेकर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुए हैं। तुमने देख कर आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज क़यामत की कौन सी निशानी के बारे में मौलाना साहब का बयान सुनने जा रहे हैं और उस पर रिएक्शन देने जा रहे हैं कि कुरान मजीद का इस दुनिया से उठ जाना, इसके बारे में क्या मालूमात है। और ये क़यामत से पहले कुरान मजीद इस दुनिया से उठा लिया जाएगा, इसके बारे में मालूमात हम हासिल करेंगे। मौलाना साहब को सुनेंगे, ईमान अफरोज़ बयान सुनेंगे। लेकिन वीडियो की डिटेल में जाने से पहले आप लोगों से हमारी वही एक गुजारिश रहेगी कि मेरे इस चैनल शाज़ेब खान कसूरिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, आप कैसे हैं? एक बार फिर क़यामत की निशानियां वेब सीरीज़ का एक बड़ा यूनिक एपिसोड लेकर हाजिर हैं। एक ऐसा टॉपिक है जो है भी बड़ा अनोखा और बहुत कुछ हमारे लिए इसमें दर्स है। आजकल एक प्रॉब्लम कई लोगों में सुनने को मिलती है कि मैं बहुत भूल जाता हूँ, मुझे याद नहीं रहता। यकीनन ये भूलना भी एक बीमारी है और जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो ये हमारी डिसऑर्गेनाइज्ड ज़िंदगी को वाज़े करता है। भूलना यानी निसियान, ये इंसानी दिमाग से ताल्लुक़ रखने वाला एक मरज़ है। ह्यूमन ब्रेन से इसका ताल्लुक़ है और ये ख़राबी अक्सर मॉइस्चराइज होने की वजह से, यानी सर्दियों में भी होती है और रतूबत पैदा होने की वजह से भी बाज़ औक़ात दिमाग में ये हो जाती है। दिमाग में जब वरम हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है किसी पर्टिकुलर पार्ट पर, तो डॉक्टर बताते हैं कि उसकी वजह से भी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। मगर याद रहे कि माजी की बातें जब बंदा भूलने लगे, हाल की बातें भूलने लगे, जिस तरह दीगर बीमारियां किसी ना किसी रीज़न के नतीजे में होती हैं, इसी तरह भूलने का जो मरज़ है इसके भी कई असबाब हैं। जिन वजूहात की बिना पर निसियान का मर्ज़ पैदा होता है, इनमें सरे फहरिस्त गुनाह है। जी हाँ, गुनाहों की नहुसत हमारे ज़ाहिर व बातिन दोनों के लिए निहायत तबाहकुन है। बिलखुसूस निसियान यानी मेमोरी लॉस होना, गुनाह जो है वो इस मरज़ को तक़वियत देने वाला अमल है। अल्लाह पाक मुझे और आपको गुनाहों से महफूज फरमाए। याद रहे, निसियान जो है वो इस्यान से पैदा होता है, यानी गुनाहों से हाफ़ज़ा कमज़ोर होता है। जब गुनाहों की नहुसत के सबब रोज़ी कम हो जाए, बलाओं का हुजूम रहे, उम्र घटती चली जाए, इबादत से महरूमी रहे, अकल में फतूर पैदा हो जाए, बंदा लोगों की नज़र में ज़लील व ख्वार होकर रह जाए, नेमतें छिन जाएं, हर वक्त परेशानी घेरे रखे, ला इलाज बीमारी में मुब्तला हो जाए, चेहरे से ईमान का नूर ख़त्म हो जाने की वजह से बेरौनक हो जाए, तो इन गुनाहों की वजह से पैदा होने वाली नहुसतों के सबब किसी बात का याद रखना भी मुश्किल हो जाता है। और आप सोच रहे होंगे कि ये हाफ़ज़ा कमज़ोर होने वाली बात जो है ये क्यों की जा रही है। ये हमारे टॉपिक से बड़ा रेलेवेंट है नाज़रीन। और हाफ़ज़ा कमज़ोर होने में जो सबसे बड़ा गुनाह है ना, जो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है, जिसकी वजह से हमारे याददाश्त में कमज़ोरी आती है, उसमें बदनिगाही है। जी हाँ, बदनिगाही ये हाफ़ज़े को कमज़ोर करने का बड़ा सबब है। हराम देखना। मनक़ूल है कि एक हाफ़िज़ कुरान थे, कुरान पाक पढ़ाते भी थे, मगर एक बार आँखों का गुनाह किया उन्होंने, आँखों से हराम देखा जो नहीं देखना चाहिए था। उसकी नहुसत ये हुई कि उनको पूरा कुरान ही भुला दिया गया, पूरा कुरान भूल गए, बहुत घबराए। हज़रत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला के पास हाजिर हुए, कहा हुजूर ये मुझसे गलती हो गई, बहुत रोए और कहा बस मैं तौबा करता हूँ, किसी तरह मुझे वो नेमत वापस चाहिए, कुरान मेरे सीने से भुला दिया गया है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला ने फरमाया कि इसी साल हज करो और मस्जिद खैफ जो मिना में है उसके इमाम साहब से मिलो और उनसे जाकर दुआ करवाओ। ये शख्स हज को गया, हज के बाद मिना में मस्जिद खैफ में गया और वहाँ जाकर देखा कि बुजुर्ग हैं, जो इमाम हैं, बड़ी उम्र के हैं। और दौराने मुलाकात उन्होंने देखा कि ज़ोहर के बाद कोई बड़ी अजीम शख्सियत आई जिसके इस्तकबाल में सब लोग खड़े हो गए। बहरहाल उनसे वो गुफ्तगू फरमाते रहे। ये बंदा इंतज़ार करता रहा कि कब इमाम साहब जो फारिग हों, अकेले में मैं उनसे बात करूँ। बहरहाल जब असर का वक्त आया, इमाम साहब अकेले हो गए तो इनके पास गया और कहा हुजूर मैं बहुत परेशान हूँ और ये ऐसा ऐसा हुआ और मैं कुरान भूल चुका हूँ और मैं चाहता हूँ कि नेमत मुझे वापस मिल जाए। बहुत नेक शख्सियत थे वो। हाथ उठाए उन्होंने और जैसे ही हाथ उठाए दुआ की तो गोया दोबारा फ़ौरन उसके सीने में कुरान हिफ्ज़ हो गया, दूसरे लफ्ज़ों में कहेंगे इंस्टॉल हो गया। बड़ा खुश हुआ ये शख्स। तो अब इमाम साहब ने बड़ा अनोखा सवाल किया कि तुम्हें किसने मेरा पता बताया है? तो उसने अर्ज़ की कि हुजूर मुझे हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला ने आपका पता बताया है। इमाम साहब कहते हैं अच्छा, उन्होंने मेरा राज तुम पर जाहिर कर दिया, उन्होंने बता दिया
کہ میرے پاس تم نے آنا ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں کہ میرا مرتبہ انہوں نے تمہیں بتا دیا ہے۔ سنو اب میں ان کا راز بھی تمہیں بتاتا ہوں کہ آج ظہر کے وقت جو شخصیت ہماری اس مسجد میں آئی اور ہم نے سب نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا، وہ کوئی اور نہیں، وہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے۔ وہ اپنی کرامت سے بصرہ سے یہاں منا شریف میں مسجد خیف میں روزانہ آ کر نماز ظہر ادا فرماتے ہیں۔ بہرحال ناظرین، یہ بزرگوں کی بڑی باتیں ہیں، لیکن اس واقعے سے جو بات سیکھنے کو ملی کہ نسیان جو ہے وہ اسیاں سے ہوتا ہے، گناہوں سے انسان بہت زیادہ اس کا حافظہ کمزور ہوتا ہے، اور پھر جو حافظ قرآن ہوتے ہیں ان کو تو مزید اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، تاکہ قرآن کی نعمت جو ہے وہ سینے میں بسی رہے، اور قرآن بھولنا استغفر اللہ یہ تو بہت زیادہ برا عمل ہے، اللہ پاک اس سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے۔ لیکن ناظرین، اب آئیے میں آپ کو اپنے ٹاپک کی طرف لاتا ہوں کہ قیامت سے پہلے ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ زمین سے قرآن اٹھا لیا جائے گا۔ جی ہاں، دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جسے قرآن یاد ہو، اور ہمارا آج کا ٹاپک بھی یہی ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ قرآن اٹھا لیا جائے گا، سینوں سے بھی اٹھا لیا جائے گا، اور بکس سے بھی، کتابوں سے بھی اٹھا لیا جائے گا، یعنی کتابی صورت میں جو قرآن ہے اس سے بھی قرآن گویا کلیئر ہو جائیں گے، وہ کتابیں میں قرآن نہیں ہوگا۔ اس نشانی کے بارے میں مزید بتانے سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ واقعہ کب ہوگا، یعنی کس بڑے واقعے کے بعد ہوگا۔ ناظرین، یاد رہے کہ 4 انبیاء کرام ایسے ہیں جو ظاہری حیات کے ساتھ زندہ ہیں۔ ویسے تو سارے انبیاء زندہ ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ اللہ عز و جل نے حرام کیا ہے زمین پر کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جسموں کو خراب کرے، تو اللہ عز و جل کے نبی زندہ ہیں اور روزی دیے جاتے ہیں، یہ حدیث پاک میں ہے۔ لیکن ان انبیاء کرام کو اللہ کی طرف سے جو وعدہ ہے موت کا، وہ کچھ لمحوں کے لیے وہ موت ضرور آئی، مگر پھر وہ ظاہری حیات کے ساتھ اپنی قبروں میں حیات ہے۔ مگر 4 انبیاء ایسے ہیں جو فزیکلی بالکل ظاہری زندگی کی طرح حیات میں وہ موجود ہیں، اور وہ 4 انبیاء کون سے ہیں؟ 2 زمینوں پر، 2 آسمانوں پر۔ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام یہ زمینوں پر ہیں، اور سبحان اللہ یہ ہر سال کتابوں میں آتا ہے کہ یہ ہر سال بیت المقدس میں روزے رکھتے ہیں رمضان کے، اور ہر سال حاجیوں کے ساتھ حج کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ حضرت الیاس علیہ السلام جو ہیں وہ جنگلوں اور بیابانوں میں اس کی سیر فرماتے رہتے ہیں باقی سال، اور حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں یہ سمندروں اور دریاؤں کی سیر فرماتے ہیں، اور آسمان میں حضرت ادریس اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، سبحان اللہ۔ ناظرین، 2 انبیاء کرام جو آسمانوں میں زندہ ہیں، ان پر بھی وعدہ الہی کے مطابق ابھی تک موت طاری نہیں ہوئی ہے۔ ان میں سے ایک تو حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام ہیں۔ یاد رہے کہ اللہ عز و جل نے ان پر 30 صحیفے نازل فرمائے، اور آپ بکثرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلاتے اور اللہ کی کتابوں کا درس دیا کرتے۔ اتنے زیادہ درس دینے کی وجہ سے آپ کا نام، آپ کا لقب ادریس ہو گیا، اور آپ کا یہ لقب اس قدر مشہور ہو گیا، پاپولر ہو گیا کہ بہت سے لوگوں کو آپ کا اصلی نام ہی معلوم نہیں ہے۔ حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام نے ایک دن ملک الموت سے فرمایا کہ میں موت کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں، تم میری روح قبض کر کر دکھاؤ۔ ملک الموت نے حکم کی تعمیل کی اور ان کی روح قبض کی، اور اسی وقت آپ کی طرف لوٹا دی، اور آپ زندہ ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اب مجھے جہنم دکھاؤ تاکہ خوف الہی زیادہ ہو۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا۔ جہنم کو دیکھ کر آپ داروغہ جہنم سے آپ نے فرمایا کہ دروازہ کھولو، میں اس دروازے سے گزرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور آپ اس پر سے گزرے۔ پھر آپ نے ملک الموت سے فرمایا کہ مجھے جنت دکھاؤ، وہ آپ کو جنت میں لے گئے۔ آپ نے دروازوں کو کھلوا کر جنت میں آپ داخل ہوئے۔ تھوڑی دیر کے انتظار کے بعد ملک الموت نے کہا کہ اب آپ اپنے مقام پر تشریف لے چلیے، تو آپ نے فرمایا کہ اب میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، تو موت کا مزہ میں چکھ چکا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ ہر شخص کو جہنم پر گزرنا ہے، تو میں گزر بھی چکا ہوں۔ اب میں جنت میں پہنچ گیا، اور جنت میں پہنچنے والوں کے لیے خداوند قدوس نے یہ فرمایا ہے وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ، کہ جنت میں داخل ہونے والے جنت سے نکالے نہیں جائیں گے۔ اب مجھے جنت سے چلنے کے لیے کیوں کہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو وحی بھیجی کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے جو کچھ کیا میرے اذن سے کیا، اور وہ میرے ہی اذن سے جنت میں داخل ہوئے، لہذا تم انہیں چھوڑ دو، وہ جنت ہی میں رہیں گے۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام آسمانوں کے اوپر جنت میں ہیں اور زندہ ہیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام آخری زمانے یعنی قیامت کے قریب وفات پائیں گے کہ جب کہ قرآن مجید اٹھا لیا جائے گا۔ جی ہاں ناظرین، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک قرآن جہاں سے آیا تھا وہیں لوٹ نہ جائے۔ عرش کے گرد قرآن کی ایسی بنبناہٹ ہوگی
جیسی شہد کی مکھی کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن سے فرمائے گا تیرا کیا حال ہے؟ قرآن عرض کرے گا اے میرے رب میں تیرے پاس سے گیا اور تیری طرف لوٹ آیا، میری تلاوت تو کی گئی لیکن میرے احکامات پر عمل نہ کیا گیا۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بے شک یہ قرآن جو تمہارے سامنے موجود ہے ان قریب اٹھا لیا جائے۔ ایک شخص نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے حالانکہ ہم نے اسے دلوں میں اور صحیفوں میں محفوظ کر رکھا ہے، ہم اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دیتے ہیں اور ہمارے بچے اپنی اولاد کو قرآن سکھاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا وہ ایک رات میں چلا جائے گا اور صبح کے وقت لوگ اسے نہیں پائیں گے، اور اس کی صورت یہ ہوگی کہ قرآن دلوں سے اور صحیفوں سے محو یعنی غائب کر دیا جائے۔ حضرت سیدنا ابراہیم نخعی علیہ رحمۃ اللہ الولی فرماتے ہیں ایک رات ایسی آئے گی، ویورز ذرا غور سے سنیے گا، ایک رات ایسی آئے گی جس میں لوگوں کے سینوں سے قرآن پاک اٹھا لیا جائے گا، اللہ پاک پاکیزہ ہوا بھیجے گا جس سے تمام مومنین انتقال کر جائیں گے، پھر ایسے لوگ رہ جائیں گے جو نہ سچی بات کریں گے نہ اس کو عام کریں گے، بدکاری تو ایسے کریں گے جیسے گدھے اور جانور یہ عمل کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ وہ لوگ 120 سال تک اسی حالت میں رہیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کتاب اللہ پر ایک ایسی رات آئے گی کہ لوگ صبح کریں گے تو قرآن کی ایک آیت بلکہ ایک حرف تک کسی کے دل میں نہ ہوگا، وہ سب تمام دلوں سے محو یعنی ڈیلیٹ ہو جائے گا۔ یہ وہ دور ہوگا جس میں اسلام بھی مٹنے لگے گا۔ چنانچہ حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ اسلام دنیا سے ایسے مٹ جائے گا جیسے کپڑے سے داغ، یہاں تک کہ کسی کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ روزہ کیا ہے، حج کسے کہتے ہیں اور صدقہ کیا شے ہے، اور قرآن مجید بھی ایک ہی رات میں اٹھا لیا جائے گا یہاں تک کہ اس کی ایک آیت بھی باقی نہ بچے گی۔ چند بوڑھے مرد اور عورتیں بچ جائیں گے، وہ کہیں گے کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو اس کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ پر پایا، ہم بھی وہی کہتے پڑھتے ہیں۔ ڈیئر ویورز، یہ وہ وقت ہوگا جس کی صحیح منظر کشی ابھی نہیں کی جا سکتی۔ اس وقت قیامت کتنی قریب ہوگی کہ اس کے بارے میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے کہ اس وقت قیامت اتنی قریب ہوگی جتنی کہ پریگننٹ عورت کے بچہ جننے کی توقع ہوتی ہے کہ ابھی آئی کہ ابھی آئی۔ اللہ اکبر، اللہ پاک ان لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے جو ایمان والے ہوں گے اور اس وقت اس صورتحال کا سامنا کر رہے ہوں گے، انہیں اپنے ایمان پر قائم رہنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے۔ آخر میں ایک بہت اہم ٹاپک مزید مجھے آپ سے ڈسکس کرنا ہے کہ ہم میں سے بہت سارے خواہش رکھتے ہیں کہ قرآن مجید یاد کریں، لیکن ہم میں سے ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو قرآن یاد بھی کر لیتا ہے مگر پھر بھی وہ بھلا دیتا ہے۔ ناظرین، جو قرآن حفظ کرتے ہیں پھر اس کا دور نہیں کرتے، نہ اس کو یاد کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، ان سے قرآن پاک بھلا دیا جاتا ہے اور ان کے لیے ہولناک عذاب کی وعیدیں بھی ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت کے ثواب میرے حضور پیش کیے گئے، یہاں تک کہ میں نے ان میں وہ تنکا بھی پایا جسے آدمی مسجد سے نکالتا ہے، اور میری امت کے گناہ بھی میرے حضور پیش کیے گئے، میں نے اس سے بڑا گناہ نہ دیکھا کہ کسی آدمی کو قرآن کی ایک سورت یا ایک آیت یاد ہو پھر وہ اسے بھلا دے۔ ایک اور مقام پر فرمایا جو شخص قرآن پڑھے پھر اسے بھلا دے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے کوڑی ہو کر ملے گا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ ناظرین، یہ ایک بات یاد رکھنی ہے کہ جو مکمل قرآن حفظ کر لے صرف انہی پر پورا قرآن یاد رکھنا، حفظ رکھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ جو قرآن پاک کی ایک سورت یا ایک آیت بھی یاد کرے اس کے ہر کلمے کو، ایک ایک آیت کو یاد کرنا ضروری ہے۔ ایک آدھ سورت تو ہم میں سے ہر کسی کو یاد ہوتی ہے نا، بلکہ ہر عاقل بالغ مسلمان جس پر نماز فرض ہے اس پر سورہ فاتحہ اور 3 آیات یا کوئی ایسی سورت جو 3 آیات کے برابر ہو اس کو یاد کرنا واجب ہے۔ حدیث پاک میں ہے قیامت کے دن میری امت کو جس گناہ کا پورا بدلہ دیا جائے گا وہ یہ ہے کہ ان میں سے کسی کو قرآن پاک کی کوئی سورت یاد ہو پھر اس نے اسے بھلا دیا۔ تو بہرحال یہاں کو یہ نہ سمجھے کہ بچوں کو حفظ نہیں کروانا چاہیے، حفظ کروائیں، بہت اچھی بات ہے، فضائل بھی تو ہے نا، ہے انشاءاللہ حافظ بچہ ہوگا، وہ عمل بھی کرے گا قرآن کے حلال اور حرام پر، حرام سے بچے گا، حلال پر عمل کرے گا تو گھر والوں کی شفاعت بھی کرے گا، لیکن پھر اس کو یاد رکھنے کا، باقی رکھنے کا انتظام بھی ہم نے کرنا ہے۔ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ایک اور قیامت کی نشانی لے کر اس کے بارے میں معلومات لے کر حاضر ہوں گے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں دوستو، مولانا صاحب نے ماشاءاللہ بہت زبردست بیان ارشاد فرمایا۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بڑی پسند آئی ہوگی۔ اس طرح اور بھی ویڈیو ہماری چینل پہ دستیاب ہیں، آپ لوگ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ لوگ سے اجازت چاہیں گے اور ایپیسوڈ 21 لے کر آپ لوگ کی خدمت میں انشاءاللہ پھر سے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے والسلام۔